बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, एशिया क्रिकेट कप रिवायती हरीफों का हाई वोल्टेज टाकरा और 267 रन्स का हदफ दिया पाकिस्तान को हिंदुस्तानी टीम ने, और हमारे शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ और नसीम शाह ने धुआंधार बैटिंग होती है लेकिन इधर धुआंधार बॉलिंग हुई, और शुरू में ही जब हमने उन्हें मात दी तो वो संभले, लेकिन ये हदफ कोई इतना बड़ा हदफ नहीं है। अब हमारे शाहीनों पे ये डिपेंड करता है कि वो किस कदर जाँफशानी से और किस कदर मेहनत से आगे बढ़ते हैं, और यही काम हमने करना है। हमने अपने खेल के मैदान आबाद करने हैं, हमने वो जो पिसे हुए तबकात हैं उन्हें भी इधर लेके आना है, वो जो महरूमियाँ हैं उन्हें भी ख़त्म करना है। और हमारे बहुत से जवान, आपने देखा कि स्क्वाश के अंदर हम वर्ल्ड टाइटल लेके आ रहे हैं, हम बहुत सारे मैदानों में बहुत आगे हैं, लेकिन हमारे दुश्मन जो साजिश करते हैं वो हमारी छोटी सी गलती को पकड़ते हैं और पूरे मुआशरे और पूरी रियासत और पूरे मुल्क पे वो धब्बे लगाने की नापाक कोशिशें करते हैं, जिससे हमने महफूज रहना है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि किस तरह फेक न्यूज़ काम करती है। हमारे वज़ीर इत्तलात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने जो गुफ्तगू की, ये बिजली के बिल थे या महंगाई थी, तो उस हवाले से जिस तरह सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बपा किया गया, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के यंग चैप, नौजवान जनाब जमाल खान रईसानी, जो सिराज खान रईसानी शहीद के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं, उन्होंने जब वज़ारत का हलफ उठाया तो उसके बाद सोशल मीडिया पे, मैं सोशल मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडियम कहना चाहिए, मैं इसको मीडिया का हिस्सा समझता ही नहीं हूँ, उस पर यह कहा गया कि जनाब अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने अपने साहबजादे को तस्वीर लगाई जमाल खान रईसानी की और ये कहा कि ये अनवारुल हक काकड़ के साहबजादे हैं और उन्हें वजारत दे दी गई है, और उस पर एक तूफ़ान, और प्याली में ही तूफ़ान साबित हुआ, जिसके बाद जमाल खान रईसानी को ये आके ट्वीट करना पड़ा, बोलना पड़ा कि मैं सिराज खान रईसानी का फ़र्जंद हूँ और ये ख़बर गलत है। हम ये खेल के मैदान कैसे आबाद करेंगे, सकाफ़त को कैसे फ़रोग़ देंगे और बाहमी भाईचारगी को कैसे फ़रोग़ देंगे, इसी पे बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसी निगाहें हैं जो हमारे ताक़ुब में हैं, बहुत सारे ऐसे हाथ हैं जो हमारी गर्दन दबोचना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत सलामत रहेगा। उसके लिए मुझे और आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। हुकूमत वक्त की बहुत सारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन मेरी आपकी भी ज़िम्मेदारी है, समाजी रहनुमाओं की भी ज़िम्मेदारी है। वो जो हमेशा देने वाले लोग होते हैं, वो जो सखी हैं, उनको इस मौके पे सबसे ज़्यादा आगे आने चाहिए और उन्हें पाकिस्तानी कौम के उन नौजवानों को, बच्चों को, ख़वातीन को, माँओं को, बहनों को, बेटियों को एक शेल्टर देना होगा और उन्हें एहसास दिलाना होगा अकेले नहीं हैं, हम बड़ी दयालु कौम हैं, हम अल्लाह की राह में बहुत खर्च करने वाले हैं, लेकिन हकदार तक हक पहुँचाना वो लाजिम है। इसी पे आज गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में जनाब सैयद नेमतुल्लाह ज़हीर, सदारती तमगा इम्तियाज़ इन्हें मिल चुका है और समाजी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब शहज़ादा जुल्फ़कार, बहुत शुक्रिया शहज़ादा साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ हैं वही नौजवान जिनके हवाले से फ़ेक न्यूज़ का भी मैं ज़िक्र कर रहा था, बलूचिस्तान के निगरान सूबाई वज़ीर बराए उमूर नौजवानान और खेल जनाब जमाल खान रईसानी। बहुत शुक्रिया रईसानी साहब आपके वक्त का भी। मैं शहज़ादा साहब, आप चूँकि सीनियर हैं, मैं हमेशा, आपको पता है कि मेरा ईमान है कि सीनियर की बरकत बहुत ज़रूरी है। शहज़ादा साहब, ये सारे मामलात, खेल, हिंदुस्तान पाकिस्तान का टाकरा, लेकिन हम अपने मुल्क में खेल के मैदान किस तरह आबाद करेंगे और नौजवानों को जो बेराह रवी का शिकार बनाने की कोशिश की गई है एक अरसा, किस तरह ट्रैक पे लाएंगे? देखिए, खेल वाहिद जरिया है कि आप अपने नौजवानों को ड्रग्स से, उन एक्टिविटी से जो स्टेट के खिलाफ है, हमारे पाक फौज के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है, उनसे आप हटाएंगे। उसी वक्त जब आप खेल के मैदान आबाद, और खेलों के मैदान आबाद करने से नौजवान लग जाते हैं अपने काम में, ये एक, और फिर आपको पता है सेहतमंद जिस्म जो है, सेहतमंद है, उसके लिए जरूरी है कि आप सेहतमंद, और दुनिया की तरक्की इसी तरह है कि ड्रग से दूर, बंदूक से दूर
اور دہشت گردی کو جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے. اس کے خلاف جب سارے نوجوان اکٹھے ہوں گے اور نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد جو ہے میدان میں جائیں گے اور پڑھائی کے میدان میں بھی وہ آگے ہوں گے, تو ملک کا, اپنے صوبے کا, اپنے علاقے کا وہ نام بھی روشن کریں گے اور ان کے لیے آپ کارآمد ثابت ہوں گے. اور اگر کھیل کے میدان جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہوں گے اور تو لوگ ڈرگ کی طرف بھی جائیں گے. اگر ڈرگ خود استعمال نہیں کریں گے تو ڈرگ کا بزنس کریں گے, ڈرگ کا بزنس اگر کریں گے تو بندوق اٹھا لیں گے, کوئی نہ کوئی اس کو استعمال کرے گا نوجوان کو اور نوجوان کو اپنی راہ پر ڈالے گا. کیوں, اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ پاکستان کو ڈسٹرب کرے, ڈیسٹیبلائز کرے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو خود کچھ نہ کر سکے ان کے نوجوانوں کو استعمال کریں اور ان کو غلط راہ پہ ڈالیں. اور اگر میں کیونکہ اگر بلوچستان کا ذکر کروں تو اگر آپ دیکھیں تو 20-22 سال ہو گئے ہیں یہاں پر ایک لان آرڈر کا پرابلم ہے, اس میں نوجوان جو ہے وہ دوسری طرف سوچتے ہیں. تو ساتھ ساتھ اور پھر اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے فیضی صاحب, اگر کھیل کے میدان کے علاوہ اگر نوجوان پڑھ کر اور اچھا کھیلتا ہے, اچھا ٹیلنٹ ہے, اچھا گلوکار ہے, جب آپ اس کو رد کر دیں گے, اپنی سفارشی کو لے آئیں گے, تو یہ بھی ایک مایوسی کی بات ہو جاتی ہے, وہ اس نظام کے خلاف اٹھ پڑتا ہے. اسی طرح کوئی آلٹرنیٹ سسٹم نہ ہو. حکومت پچھلے 2 سال جس طرح پیرالائز رہی, صوبائی حکومت ہماری جس طرح پیرالائز رہی, اس حکومت نے ظاہر ہے کھیل کے میدان تو پھر اجڑنے تھے, اور جب 3 لاکھ 4 لاکھ میں نوکریاں نائب کاتب کی بکیں اور کلرک کی نوکریاں 10-12 لاکھ میں بکیں, تو نوجوان مجھے بتائیں پڑھ لکھ کے اگر وہ لاہور بھی پڑھ کے آتا ہے واپس آتا ہے, اس کو میرٹ پہ نہیں لیا جاتا ہے تو کیا کرے گا؟ تو ظاہر اپنا غصہ کہیں نکالنا ہے. نوجوانوں کو ضروری یہی بات ہے کہ آپ نوجوانوں کو ٹیلنٹ ہنٹ کریں اور آپ نوجوانوں کو لے کے آئے. 50%, 60%, میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو لائیں گے تو آپ ان کو ایک راستے پہ ڈالیں گے, اس ملک کے لیے بھی, اس صوبے کے لیے بھی, اپنے علاقے, اپنے پیرنٹس کے لیے. صحیح. نوابزادہ جمال خان رئیسانی, میں آپ کا بھی ذکر انٹرو میں بھی کر رہا تھا, آپ نے حلف اٹھایا تو یہ بھی آیا کہ آپ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے صاحبزادے ہیں اور آپ کو یہ قلم دان دے دیا گیا. آپ کا میں نے ٹویٹ دیکھا. پہلے تو یہیں سے شروع کریں کہ یہ فیک نیوز یہ جب چلتی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, یہ کیوں کر ہوتی ہے, اور اس کا توڑ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہو جاتا ہے یا اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں جی, فیک نیوز آج کل تو بہت عام ہے. جب میں نے حلف اٹھایا تو کسی نے کہا کہ میں نگران وزیر اعظم کا بیٹا ہوں, کسی نے کہا کہ میں 18 سال کا ہوں, کسی نے کہا کہ میں 16 سال کا ہوں. تو یہ سارے فیک نیوز ہیں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب لوگ ان پر یقین کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا فیکٹ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, انوار الحق کاکڑ ان کا سرنیم ہے اور میرا ہے ریسانی, تو میں ان کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو یہ کاؤنٹر چیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, جو لوگ اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں, آئی تھنک دے ہیو نو سینس آف مورلز, ایٹیکیٹس. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات, تنقید آپ کریں, بے شک آپ کریں, لیکن تنقید آپ تب کریں جب میں اپنے پاور کو, اپنے اتھارٹی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کروں. ٹھیک ہے نا جی. آپ مجھے اسپیس دیں, مجھے ٹائم دیں, کیونکہ ٹائم از ویری شارٹ. لیٹ می پرفارم. میں کیونکہ خود نوجوان ہوں, کوئٹہ میں میری پیدائش ہوئی ہے, مجھے پتا ہے کہ نوجوان کس مرحلے سے گزرتے ہیں, ان کا دن کیسے گزرتا ہے. اور میں ایک پروفیشنل ایتھلیٹ رہ چکا ہوں, انٹرنیشنل لیول پہ میں نے فٹ بال کھیلی ہے, تو مجھے پتا ہے کہ پروفیشنل جرنی تک جانے کے لیے کتنی محنت, خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے. تو یہ ٹائم ہی انشاءاللہ بتائے گا. بڑی بات سے توبہ ہے, تو انشاءاللہ جب ہم ڈیلیور کریں گے سارے کرٹیکس جو ہیں وہ خود ہی ہمارے ایڈمائر ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ نوجوان بلوچستان کا جو پاپولیشن ہے, آدھے سے زیادہ نوجوان ہے. آپ کہہ لیں کہ 60% آپ کا نوجوان ہے, اور انفارچونیٹلی جو آپ کے 60% میں ہے 42 to 45% آپ کی ڈپریسڈ ہیں. یہ کیوں ڈپریسڈ ہیں؟ جیسے میرے بھائی نے پہلے عرض کیا کہ ڈپریسڈ اس لیے ہیں کہ سپورٹس کے فیلڈ میں دے آر ڈپرائیوڈ. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کا کوئی فٹ بالر اچھا کھیلتا ہے, آپ
اس کو میرٹ پر ترجیح نہیں دیتے تو وہ خواہ وہ محنت بھی نہیں کرے گا اور اس کے جو ٹرسٹ اسٹیٹ کے اوپر ہوتا ہے, اپنے گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, وہ بھی ٹوٹے گا. تو وہ ٹوٹنے کا ایک کاز جو ہے وہ ہم میرٹ کو ترجیح نہیں دیتے, یہ کاز ہو گیا. افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیریل ہو جاتے ہیں. ڈیریل اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جا کر اپنے حق کو, کیونکہ اگر کسی کو آپ اتنا مجبور کریں گے کہ اپنے حق کو وہ بھی کی طرح مانگے تو وہ آپ کے خلاف پھر تو بندوق بھی اٹھائے گا, تو وہ پہاڑوں پر بھی چلے گا, وہ آپ کے خلاف جو کر سکتا ہے وہ کرے گا. تو انشاءاللہ اس کو ختم کرنا ہوگا جمال میاں, اور ہمیں اس طرف جانا ہوگا. یس یو آر رائٹ. جی 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 بالکل. ہاں جی, تو یہ ہے کیونکہ بڑے بڑے مایوس ہے ہمارے یوتھ, ٹھیک ہے نا جی. اور انفارچونیٹلی میرٹ پہ ہم نے, جیسے میرے بھائی نے عرض کیا کہ میرٹ پہ ہمارا بلوچستان بڑا پیچھے ہے, ٹھیک ہے نا. کسی پہ انگلی اٹھانا ٹھیک بات نہیں ہے, لیکن میرے بھائی نے کہا 60% ہم اگر کر دیں, ہم اگر ڈیولپ کریں اپنے صوبے کو سپورٹس میں, میں کہتا ہوں 60% بہت ہے. آپ سٹارٹ 10% سے لیں. اگر 10% کو بھی آپ ٹرانسپیرنٹ بنا کے, آپ اکاؤنٹیبل بنا کے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنے عوام کے ساتھ میرٹ پہ شیئر کریں, وہ بھی ایک بڑی چیز ہے. جی بڑی چیز ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. سید نعمت اللہ ظہیر صاحب, آپ نے باتیں ساری سنی. یہ جو محرومیاں ہیں ختم کرنی ہیں, اس میں آپ کا بڑا کام ہے. آپ سماجی کام بھی کرتے ہیں, اور ایمبولینسز سے لے کے, تعلیم سے لے کے, علاج معالجے سے لے کے, کس طرح مزید لوگوں کو بھی اس طرف راغب کرنا چاہیے. بہت زیادہ امیر بھی ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ, وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں, لیکن سسٹمیٹیکلی کس طرح اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. پیر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں یہ نوجوان جو ابھی آیا ہوا ہے, ان سے نوجوانوں کی بڑی امید ہے. ان کو چاہے کہ انہوں نے اس دن یوتھ پالیسی بھی اناؤنس کی, میں نے سنا. جی, یوتھ کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو یا سپورٹس میں ہو. یوتھ مایوس نہ ہو. اگر یوتھ مایوس ہوا تو آپ یہ سمجھ لینا کہ سوشل کام بھی ٹف رہے گا, ثقافت بھی رہے گا, یعنی کسی بھی اس کام میں ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے جسے ہمیں ان سے امید ہے. اور شہزاد صاحب نے صحیح کہا کہ ہماری میرٹ حالات یہ ہے کہ 4 کلاس کیا ریٹ ہے, اور نوجوان لاہور سے آتا ہے, کوئی اسلام آباد آ کے, کتنے مشکلات سے. آج ایک لڑکے نے مجھے میسیج کیا کہ میں اس کی تیاری کر رہا ہوں لاہور میں, میرے 25,000 روپے خرچہ ہے, اور میں چھوڑ کے واپس آ رہا ہوں بلوچستان. تو کیا اس کو میرٹ ملے گا؟ جب تک ہم میرٹ کو بیسٹ نہ رکھیں تو یوتھ ہوگا مایوس. جیسے جمال بھائی نے کہا کہ یوتھ اگر مایوس ہو گئے تو پہاڑ پہ چڑھیں گے, پھر مسئلہ بڑھ جائے گا نا, لازمی بڑھے گا, مزید اور بھی بڑھے گا. یہ ملک کا ایک ایسا قانون نئے انور اللہ کاکڑ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یوتھ کو قومی لیول پہ پالیسی پہ لائے. پچھلے دن مجھے یاد ہے 2 بچے کوئٹہ سے میں لے گیا ہوں دبئی. اب دبئی وہاں پہ کوئی ایونٹس تھا پجورا میں, ان کے پاس ٹکٹ پیسے نہیں تھے. چلو میں سال میں 2-4 کو اسپانسر کر دوں گا, ایجوکیشن میں 3-4 کو کر دوں گا, میرا تعلق ہے. یہ جو ادر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ایجوکیشن ان کی پرائیویٹ فیس وہ ادا نہیں کر سکتے, ٹیوشن نہیں پڑھ سکتی ہے. یہاں تک ایسی بچیاں ہیں کہ بس میں کرایہ ان کے پاس نہیں ہے. انور اللہ کاکڑ سے یہ امید ہے کہ وہ یوتھ کے لیے ایک اچھا زبردست, یہ نوجوان منسٹر ہے, یہ اس چیز کو فوکس کر لے یوتھ کو. اللہ ان کو موقع دیا ہوا ہے, اس کے والد نے اسی چیز پہ تو قربانی دی ہوئی. صحیح. شہزادہ ذوالفقار صاحب, آپ کی جانب واپس آتا ہوں کہ یہ عملاً کیسے ہم نے کرنا ہے. اب ساری زندگی میں آپ کو بھی دیکھتے گزر گئی, ہم لکھ کے ہمارے وہ کیا کہتے ہیں نشان بھی مٹ گئے, لکیریں بھی مٹ گئی ہیں. ہم امید رکھ سکتے ہیں, آراء دے سکتے ہیں, تجاویز دے سکتے ہیں. کیا تجویز دیں گے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو, وفاقی جو نگران حکومت ہے اس کو, اور یہ نوجوان جمال خان بھی سن رہے ہیں, کیا تجاویز دیں گے صوبائی حکومتوں کو بھی؟ دیکھیں, پرائم منسٹر اسی صوبے سے ہیں, نہ صرف اس صوبے سے ہیں بلکہ وہ پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کو ان کو پتہ ہے, اور یہ پچھلے 10 سال سے وہ یہی بات کرتے رہے ہیں, 15 سال سے وہ یہی بات کرتے ہیں. اور نوابزادہ ان کے سراج رحسانی صاحب کے بیٹے جمال خان بھی ہیں,
ये भी उससे गुजरे हुए हैं, उसी प्रैक्टिकल तमाम चीजों से गुजरे हैं। गवर्नमेंट को इस चीज के इदराक रखना चाहिए कि नौजवान भटक रहा है। नौजवान पहले तो कम तादाद में थी, 20 साल पहले हम ये बात करते थे कि नौजवान, उन्होंने कहा उससे वो कहते थे 2 डिस्ट्रिक्ट का मसला है, 2 डिस्ट्रिक्ट का मसला है। वो आज बढ़ते बढ़ते वो चला गया और नौजवान को आप नहीं करना है। देखिए ना, जो उनके हैंडलर्स हैं उनको तो छोड़ दें आप, वो कभी आपकी बात माने ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन नौजवानों को आपने क्या ऐसा बावर कराना है नौजवानों को जो आपके पीछे आए। आपने कोई तालीमी जो रास्ते हैं मुझे बताओ जो उनके लिए, अगर आप स्कॉलरशिप नौजवानों को देते हैं कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप क्रिएट करें, सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं होती। अगर आप उनको लाहौर भेजते हैं, इस्लामाबाद भेजते हैं, इस वक्त 15,000 यंगस्टर जो है वो पंजाब के कॉलेजेस, डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है। 15,000 बच्चा वो वापस आता है तो मार्केट में उनके लिए जॉब्स होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए। वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन से वो उसमें अपीयर हूँ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर हूँ, लेकिन अगर आप उन टोले के हवाले कर दें कि जो इलेक्टेबल्स का एक टोला है जो कभी एक गवर्नमेंट में चला गया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चला गया, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला गया, फिर मुझे बताएं वो इलेक्टेबल्स भी कबूल है लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों के लिए, लेकिन कुछ करें तो सही। अगर सिर्फ यही 5 साल के बाद यही रोना है कि जी 5 साल में कुछ नहीं हुआ, पिछली हुकूमत थी उन्होंने एक अच्छा काम किया, जाम कमाल साहब ने 180 फुटसाल स्टेडियम बनवाए। हर तहसील में उनके लोगों ने जो कुछ उनको किया। कोयटा में उन्होंने 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाए। नई हुकूमत आ गई, कुद्दूस डिजिटल साहब की, सब खुश थे, अपोजिशन वाले भी खुश थे, सब खुश थे, लेकिन किसी ने उसका हाल नहीं पूछा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हाल क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम में मिनिस्टर स्पोर्ट्स बैठे हुए हैं, ये उन 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देखेंगे किस हाल में है वो। आप यहाँ के फैजी साहब, यहाँ के जो नौजवान है उसके आप टैलेंट देखें। पिछले दिनों सरियाब के इलाके में बच्चे जो है यंगस्टर इकट्ठे हुए, उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी कि वो कहाँ लाइब्रेरी कायम करें। पीपल्स पार्टी का दौर था, 2008 के पीपल्स पार्टी का दौर था, उस वक्त बेनजीर एक हॉस्पिटल बनाया अली मदद जटक साहब, वो बिल्कुल आधे में रह गया, अंडर कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया। वो गए उसके पास, उन्होंने कहा कि जब तक ये कंस्ट्रक्ट नहीं होता, दोबारा काम शुरू नहीं होता, इसमें 1-2 कमरे ऐसे हैं पे और रिश्तेदारों पे प्लास्टिक लगा के गुजारा कर लेंगे, आप हमें दे दो। उन्होंने दे दिया। लोग लड़के चाहते हैं, यहाँ के नौजवान चाहते हैं कि वो आगे आए। तो बेहतर ये है कि ये मैंने जिस तरह कहा कि सबसे ज्यादा हम समझते हैं कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है इसको आबाद करें। ये जो 6 हैं, हर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक लाइब्रेरी बनाई गई है, वो लाइब्रेरी को आबाद करें। हर डिस्ट्रिक्ट में एक लाइब्रेरी बनाई गई है, डिप्टी कमिश्नर को उस वक्त हदायत दी गई, उसके बाद कोई पूछाने हाल नहीं, सब अपने अपने चक्करों में लगे हुए थे, किसी ने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी। ये लोगों के सामने ये ब्रीफिंग ले, लोगों के सामने लेके आए, कल्चर भी इनके पास है, कल्चरल इवेंट करवाएं। जो हमारा आर्टिस्ट है वो भी तो हमारा एक सफीर है ना, वो भी सफीर है। वो जब सूबे में जाता है तो बलूचिस्तान की जो है सफारतकारी करता है, वो जब दूसरे मुल्क जाता है तो पाकिस्तान की सफारतकारी करता है। तो उस आर्ट्स के शोबे में जितने लोग हैं वो उन लोगों को चाहिए कि वो उनके साथ जाती ना हो कि मैंने अपने भतीजे को भेज दिया, मैंने अपने किसी जानने वाले को भेज दिया, मैंने किसी उसको भेज दिया। आप वहां भी कोशिश करें कि मेरिट पे उन लोगों को लेके आए ताकि लोग डिस्करेज ना हो, और लोगों का जितना भी टाइम इनको मिला हुआ है, 6 महीने इनको मिले हुए हैं, 2 महीने मिले हुए हैं, 8 महीने 7 महीने मिले हुए हैं, जितनी ये तो कारकर्दगी अपनी दिखाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाली जो इलेक्टेड हुकूमत होगी वो इसको रद्द नहीं करेगी। जो काम इन्होंने किया उसको कभी रद्द नहीं करेगी, बल्कि उसको और आगे लेके जाए। बल्कि शहजाद साहब वो इलेक्शन में वोट भी ज्यादा डालेंगे। नाज़रीन, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory.
This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. اگر آپ کسی کے ساتھ اکنامک ابیوز کرتے ہیں، سائیکولوجیکل وائلنس کمٹ کرتے ہیں یا فزیکل وائلنس کمٹ کرتے ہیں تو یہ تمام ایکٹس جو ہیں یہ وائلنس کے زمرے میں آئیں گے. ایک اسپیشل لا ہے جو اسپیسیفکلی خواتین کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ہے جس کے اندر کمپلینٹ کو آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے. پنجاب کی ساری ڈسٹرکٹس میں کرائسس سینٹرز ہیں جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں کسی بھی قسم کے تشدد کے خلاف جو خواتین فیس کرتی ہیں. ٹو ٹرن دا بیہیویئر پازیٹیو چینج جس میں مین ایٹیٹیوڈس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. لاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کس حد تک وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، جہاں پہ لا ایٹ لیسٹ آن پیپر بہت زیادہ پروگریسو ہے، وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن کو زیادہ اسٹرانگ کریں، زیادہ ریزیلینٹ کریں. خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے یہ بات ہوئی کہ کھیل کے میدان کیسے آباد کریں گے، وہ جو محرومیاں ہیں اس کو کیسے کم کریں گے اور اپنی ثقافت کو، اپنے ورثے کو کیسے فروغ دیں گے. اور یہ امن کی طرف آنے کا سب سے بہترین راستہ ہے کہ وہ جو بندوق اٹھانے والے اور انہیں ورغلانے والے ان کو ہم نے موقع نہیں دینا. ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں جناب شہزادہ ذوالفقار، محترم جناب جمال خان ریسانی، سید نعمت اللہ ظہیر، اور ہمیں جوائن کیا ہے نگراں وفاقی وزیر برائے ثقافت جناب سید جمال شاہ نے. جمال شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ اچھا جمال شاہ صاحب، آج دیکھا ہم نے میچ ہو رہا ہے پاکستان ہندوستان کا، بڑا جوش ہے، ولولہ ہے. کیسے کھیل کے میدان سجائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آج آپ کی نگراں وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ سے ملاقات بھی ہوئی، تو کیا اس میں رپورٹ پیش کیا آپ نے اور کیا کیا آگے مزید بہتریاں ہم دیکھیں گے سنیں گے؟ جواز سے جہاں تک کھیل کا تعلق ہے، میں فٹ بالر ہوں اور کوئٹہ کے سارے لوگ تقریباً فٹ بالر ہوتے ہیں، تو میرا انٹرسٹ فٹ بال میں زیادہ ہے. لیکن چونکہ انڈیا کے ساتھ پاکستانی ٹیم کھیل رہی ہے تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ یہ اچھا کھیلے، اس لیے کہ وہ بھی بڑی مضبوط ٹیم ہے اور اچھا کھیل کے ان سے جیتے تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا لگے گا. جی پرائم منسٹر صاحب سے میری ملاقات، جو پروگرام ہے تمام وزارتوں کے، انہوں نے کچھ ڈائریکشن دی ہیں کہ اہداف کیا ہونے چاہیے، اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی. اور میں نے ان کو کہا کہ جی ہماری وزارت کا جو بنیادی ہدف ہے وہ نیشنل کوہیژن ہے. نیشنل کوہیژن ہے اور پھر قومی شناخت کو مضبوط کرنا اور لوگوں میں ایک سینس آف اونرشپ یا اسپرٹ آف اونرشپ پیدا کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے کئی چیزیں سوچی ہوئی ہے. یعنی پاتھ وے ہے جس میں ہم نے ایک تو کلچرل انفراسٹرکچر کو انہانس کرنا ہے، بہتر بنانا ہے، تاکہ کم از کم اسلام آباد میں جتنی جگہ بیکار پڑی ہوئی تھی وہ ہم ریوائیو کریں، ریویمپ کریں، ریوائٹلائز کریں، تاکہ یہاں روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو. یہ جگہ اگر آباد ہوں گی تو آرٹسٹوں کے لیے باعزت روزگار کے مواقع جو ہیں بہت زیادہ ہو جائیں گے. ایک یہ ہے. پھر دوسرا جو میری وزارت کا فوکس ہے وہ ہم نے جو قومی شناخت ہے یا ہمارے بچوں کی جو شناخت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سلسلہ سوچا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے اگر آپ دیکھیں نا ہمارے سارے گھرانوں کے بچوں کو انگریزی کی تمام رائمز یاد ہیں. جی بالکل. پیرابلز یاد ہیں، پہیلیاں یاد ہیں، سب کچھ یاد ہے، لیکن اپنی زبانوں کا کچھ بھی نہیں یاد.
جس کی وجہ سے خلا پیدا ہوا ہے، ان کی شناخت جو ہے وہ مسخ ہو سکتی ہے. تو اس کے تدارک کے لیے میں نے یہ سوچا کہ ہم 3 دن کی ایک کانفرنس بلائے اور پورے پاکستان سے تمام زبانوں کے جو ایکسپرٹس ہیں، فوک ادب کے یا اورل ٹریڈیشن کے جو سیدھا لوگ ہیں، چاہے وہ پشتو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، سندھی، سرائکی، شینا، تورولی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی زبان ہیں، ان سب کے اہم لوگوں کو بلا کے ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ یہ جو فارمز آف ایسوسیشن ہے فوک ادب میں یہ ساتھ لائیں. اس میں کہانیاں بھی ہوں گی، ٹنگ ٹوسٹرز بھی ہوں گے، کہاوتیں بھی ہوں گی، طرح طرح کی چیزیں، کھیل بھی ہوں گے. تو یہاں 3 روزہ کانفرنس میں ہم اس کی سفٹنگ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر بعد میں ان تمام چیزوں کو ہم ٹرانسفارم کریں گے انٹو خوبصورت آڈیوز، ویڈیوز، اینیمیشن، کارٹونز اور خوبصورت السٹریٹڈ کتابوں کی شکل میں، اور ایک بڑا پورٹل بنا کے یا چینل بنا کے اس پہ ہم یہ اپلوڈ کر دیں گے تاکہ پاکستان کے تمام گھرانوں کو یہ فیسلٹی جو ہے یہ میسر ہو، چاہے وہ جس زبان کے یقیناً جمال شاہ جی، یقیناً یہ ماں بولی اور مدر ٹنگ اور یہ جو مادری زبان جسے کہتے ہیں، یہ اس کی طرف اگر واپس چلے جائیں تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بہت بڑا کارنامہ ہوگا اور صدقہ جاریہ بھی میں اس کو سمجھتا ہوں. مجھے یہ بھی بتائیے گا، مجھے یہ بھی فرمائیے گا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں تو آپ کریں گے لیکن جو صوبے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی کوئی کوارڈینیشن یا ادھر بھی تو یہ پیسے جانا چاہیے نا کہ وہ اپنی سطح بھی کریں. یہ جو انیشیٹو ہے یہ تو تمام صوبوں کو ہم انوالو کریں گے نا. ٹھیک ہے. جو زبانیں جس صوبے میں بولی جاتی ہیں ان سب کے ایکسپرٹس کو ہم بلائیں گے اور یہ ذخیرہ جو ہے جب ہم اپلوڈ کریں گے خوبصورت پروڈکٹس کی شکل میں تو یہ تمام پاکستان کے ہر گھر میں، چاہے وہ جس زبان کا گھر ہو، وہ ایکسیس کر سکے گا اپنے بچوں کے لیے. اور وہ چیزیں بھی بڑی خوبصورت ہوں گی، یعنی انگریزی میں جو رائمز ہے یا کارٹونز وغیرہ ان سے کم نہیں ہوں. بے شک کم نہیں بلکہ زیادہ رچ ہے. جو ہمارے بچوں کو جو ضرورت ہے شناخت کی کہ ان کو پتہ ہو، وہ سچویٹ ہو کہ وہ کس زمین پہ رہ رہے ہیں اور اس زمین کی روایات کیا ہے، ہیریٹیج کی کہانی کتنی پرانی ہے، زمین کیا ہے، کتنی زرخیز ہے، کیا پوٹینشل ہے. جب اس سے جڑیں گے تو بچے بڑے ہوتے بڑے انفارم ڈیسیژن میکرز بن جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز کر رہے ہیں جس میں آرٹسٹ کیمپس ہوں گے، جس میں مقابلے ہوں گے، جس میں ٹیلنٹ ہنٹ ہوگا، جس میں ایگزیبیشنز ہوں گی، طرح طرح کے وہ، تاکہ یہ امپاورڈ فیل کریں اور ان کو ایک ڈائریکشن ملے اور یہ طے کریں کہ ہم نے کوئی رول پلے کرنا ہے. ہماری آبادی کا 65% سے بھی اوپر جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. آپ اندازہ لگائیں 25 کروڑ کا 65% کتنا بڑا ریسورس ہے. خدا نخواستہ اگر یہ نگلیکٹڈ رہا اور غصے میں رہا تو یہ تو ٹائم بام سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ انگیجڈ ہوں اور یہ فعال شہری بنے اور انفارم ڈیسیژن میکنگ کی طرف آئے اور فیوچر کے یہ معمار بنے اور اس ملک میں ایک انقلاب برپا کر دیں. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. بہت شکریہ جمال شاہ صاحب، جلدی اسٹوڈیوز میں بھی ملاقات ہو. ناظرین اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارے شرکاء سارے اس پہ متفق اور ہونا بھی چاہیے، یہی ملک سے محبت ہے. میں نوابزادہ جمال خان ریسانی صاحب کی جانب واپس بڑھتا ہوں. ریسانی صاحب، جس طرح میں آج بھی آپ کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ایوب سٹیڈیم کو بڑی سکرین لگا کے کرکٹ میچ دکھایا جائے اور آپ نے جوش و جذبے کی بھی بات کی نوجوانوں کے، تو اس طرح کے باقی شہروں میں بھی، وہ بلوچستان کے جتنے بھی شہر ہیں، چلے اسپیسیفکلی اگر وہ بات کریں تو باقی شہروں میں بھی تو یہ موقع ملنا چاہیے نا؟ بالکل ملنا چاہیے. دیکھیں جی، ہمارا جو بلوچستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے یہ ہے کہ ہم زیادہ سینٹرلائزڈ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یوتھ میں، کیونکہ میں 2021 سے لے کر 2022 میں یوتھ افیئرس کا کوارڈینیٹر بھی تھا چیف منسٹر کا، تو انفارچونیٹلی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو آگاہ کرتے جاؤں کہ اس ٹائم انفارچونیٹلی مجھے یہ پتہ لگا کہ یوتھ پالیسی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. جس صوبے کا یوتھ آدھے سے زیادہ ہے، آپ کا میجورٹی ہے، اس صوبے میں آپ کا یوتھ پالیسی نہیں ہے تو وہ صوبہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ٹھیک ہے نا جی.
پھر ہم نے وہ یوتھ پالیسی بنایا, ہم نے اس کو فارملی ڈرافٹ کرا کے اردو میں ہم نے اور انگلش میں ہم نے ٹرانسلیٹ کرا کے سبمٹ کرایا, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ پاس آؤٹ بھی ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف کہ آپ نے کہا کہ آج میں نے ایوب اسٹیڈیم میں, بالکل یہ چیزیں پہلے بھی ہونے چاہیے تھیں, ان چیزوں سے یوتھ انگیج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کوئی, اگر میں ایز اے فٹ بالر کسی ورلڈ کپ کے میچ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا ریلیکس فیل ہوتا ہے, مجھے اچھے وائبز آتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو کیوں ہم ڈپریس رکھیں, ہم اپنے بچوں کو کیوں اینزائٹک پوسٹ ٹرومیٹک آرڈرز کے تھرو ہم رکھیں, ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ اچھا جمال میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا, میری اگر آواز آ رہی, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح جگہ ہم دے دیں گے, مواقع دے دیں گے, ہم نے بیرون ملک دیکھا اور آپ ماشاءاللہ خود وہاں سے سب کچھ کرا کے آئے, نام کما کے آئے, یہ مجھے بتائیے وہاں پہ بچے کی صلاحیت دیکھتے ہیں, اس کی توجہ دیکھتے ہیں, اس کی دلچسپی دیکھتے ہیں, اس کے مطابق اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں ایسا بھی کوئی معاملہ کریں گے کہ کاؤنسلنگ بھی ہو, اس کا پتہ بھی چلے دلچسپی کس طرف ہے, اور پھر اس کے مطابق کوچز بھی مل سکیں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں سر. یوتھ پالیسی میں نے جب ڈرافٹ کیا اس میں نے دو ڈومینز رکھے, ایک فارمل ایجوکیشن ہوا اور آپ کا ایک نان فارمل ایجوکیشن ہوا. فارمل ایجوکیشن میں آپ کے جو تعلیمی جو جتنے بھی آپ کے بیسک وغیرہ ہیں اس میں ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ بھی رکھی, تاکہ کیونکہ بلوچستان کے بچے کیریئر کاؤنسلنگ سے بہت دور ہیں, ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان میں سارے MBBS کرتے ہیں لیکن سیٹس اتنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. دوسری طرف اگر آپ لے لیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو, ٹھیک ہے نا جی, پاکستان میں 11,000 ایکٹیو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو کیوں نہ ہم ان بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کے تحت ان کا ہم ذہن سازی کر کے ان کو اس طرف بھیجیں, ٹھیک, جدھر مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے, جب وہ ٹریننگ کریں گے وہ پیسے بھی کمائیں گے. دوسری طرف سپورٹس کی طرف جو نان فارمل آپ کا ایجوکیشن ہے اس میں سپورٹس, ٹھیک ہے نا جی. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ بندوق, ٹھیک ہے, بندوق بلوچستان کا روایت ہے, وہ ہمارا زیور ہے, لیکن وی ہیو ٹو چینج نیگیٹو انرجی ٹو پازیٹیو انرجی, ٹھیک ہے نا جی. بندوق سے صرف بندے نہیں مارے جاتے, بندوق کا سپورٹس ہوتا ہے, رائفل شوٹنگ ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم ان بچوں کو اس جو ان کے ذہن سازی ہوئی ہے کہ بندوق صرف لڑائی کی ہوئی ہے, تو ہم ان کو رائفل شوٹنگ کی طرف کیسے بھیج سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. دوسرے طرف تیسرا پوائنٹ میں شیئر کروں گا کہ جیسے جمال شاہ صاحب نے کہا کہ یوتھ کو امپاور کرنا ہے, تو بلوچستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم پرابلم سمجھتے ہیں, ہر کوئی پرابلم سے آگاہ ہے, بخوبی آگاہ ہے, لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سولوشنز کے اوپر فوکس نہیں کرتے. تو امپاور کیسے کرتے ہیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے, میں خود فٹ بالر رہ چکا ہوں پروفیشنل, تو میں نے اپنا کیریئر 14 سے شروع کر کے میں نے ابھی اینڈ کی ہے چند مہینے پہلے پالیٹکس میں آ کے. تو جب میں 16 سال کا رہا, میں نے جب فٹ بال اکیڈمی سے گریجویٹ کیا, جب میں پروفیشنل رہا تو مجھے باقاعدہ سیلری مل رہی تھی, تو میں بیسیکلی دے ور امپاورنگ می, ٹھیک ہے نا جی. تو باہر ملکوں میں اگر آپ کسی بھی کھیل کے پروفیشنل ایتھلیٹ ہو یا اسپورٹس مین یا وومن ہو, یو گیٹ پیڈ. What is the meaning of being paid? It is that you are being empowered, ٹھیک ہے نا جی. آپ کو کسی اور گورنمنٹ جاب کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹیلنٹڈ فٹ بالرز ہیں, کرکٹرز ہیں بلوچستان میں, سوئمرز جو بھی ہیں, جتنے بھی ہیں, کراٹے باکسرز, ان کو اتنا پے نہیں ہوتا, اور وہ دوسرے جو گورنمنٹل جابس جو کہ جونیئر کلرک ہو گئے, آپ کے لیویز کی جابس ان میں لگ لیتے ہیں. اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ وہ جابس بھی بولی میں بک رہی ہیں. تو وی نیڈ ٹو ورک آن دس, میرٹ بیسس پہ اسکاؤٹنگس ہونا چاہیے. آج میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ گوادر سے ایک چھوٹے سے بچے نے 16 انڈر 16 قومی ٹیم میں اپنا پہلا, سبحان کریم نے اپنا پہلا انٹرنیشنل گول اچیو کیا, اور پاکستان کو بھوٹان کے مقابلے میں 2-1 سے جتایا. تو وی نیڈ ٹو پروموٹ ینگ پیپل لائک ہم. ایگزیکٹلی وی نیڈ نیو فیسز, وی نیڈ نیو ٹیلنٹس. اور بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں. سید نعمت اللہ ظہیر صاحب, آپ بیرون ملک بھی رہے, وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا چیریٹی کیسے ہے. میں بار بار ایک ٹاپک میرا ایک ہی ہے لیکن ڈفرینٹ سوال سب کی طرف میں لے کے آ رہا ہوں. ہم
जिस तरह बात हुई कि बंदूक उठाना चले कल्चर हो सकता है, उसकी डायरेक्शन बदल देना कि बंदे मारना नहीं है, इसी तरह बाकी तमाम तर चीज़ें हमारे लोग डरते हैं चैरिटी करते हुए भी, क्योंकि माजी में भी उन्होंने देखा कि देते हैं तो वो जुए में भी लग रहे हैं और पता नहीं ऑफशोर कंपनीज में भी लग रहे हैं, ये ऐसा क्यों है? असल यहाँ इत्माद का मौके है नहीं। आप आज चले जाए यूरोप सेट पे, यूके, वो घर से सामान जो यूज़ नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, वो रख लेते हैं। यस, अगर उठाने वाला मजबूर उठा लेगा, नहीं तो नहीं उठा लेते हैं। हमारे ख़ासकर बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मेखर हज़रा जो बड़े कमज़ोर है। अच्छा, आप यकीन कर लें, मुझे ऐसे लोगों का फ़ोन आते हैं कि हमें व्हील चेयर चाहिए, खुद सरमाएदार है। मैं उसको बार बार कहता हूँ कि भाई ये ज़कात की है, बोलते हैं हमारी वालिदा पे ये ज़कात हो सकती है। एक चीज़ जमाल को करना चाहिए कि वो पूरी तौर पे सूबे में स्पोर्ट्स इवेंट्स करवा दे। वो वजह ये है कि अब चौकी से लेके पश्चिम लास्ट बॉर्डर जो तोबा का कड़ी कहते हैं, अफगानिस्तान कंधार बॉर्डर चमन से लेके ये सिबी तक, सिबी से लेके फिर आप आ जाए ज़ियारत तक, नौजवान तबका इस वक्त आपके 75 नौजवान तबका जो नशे में, शीशा, क्रिस्टल, इनमें वो हैं। अब अगर स्पोर्ट्स इवेंट्स हो जाए, इनको आप मुशावरा कर दें, नक्शा बदल, जैसे इन्होंने कहा था कि बंदूक जेवर है मगर हम शूटिंग करना चाहिए, निशानाबाजी करना चाहिए, मगर जमाल को अल्लाह ने मौका दिया हुआ है, यंग है, ये बातें छोड़ दो कि 16 साल का 20 साल का है, आप वर्क कर दो। जैसे अपने आपके वालिद शहीद उन्होंने वर्क किया ना, उनके साथ हमारी 6 साल एक था। जमाल को अल्लाह ने एक मौका दिया हुआ है, चाहे फीमेल कॉलेजेस हो, चाहे नौजवानों का कॉलेजेस हो, और ख़ासकर जमाल को एक और भी मैं मशवरा देना चाहूँ, बलूचिस्तान में स्काउट एसोसिएशन है, उसको पाल कर लो। हम बचपन में जमहूरी में जाते रहे हैं। दूसरा यहाँ हमारे नौजवान उसको बचपन से स्कूल में स्किल सिखाना चाहिए, मुख्तलिफ ट्रेनिंग कराना चाहिए। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, वही बात जो अभी जमाल खान ने भी ये कही कि गुफ्तगू से बढ़ के, मैं आपसे पहला सवाल भी मेरा यही था, अब जिस तरह ये कहा गया कि स्पोर्ट्स इवेंट्स करा दिए जाए, इनको कोई डायरेक्शन दे दी जाए, नशे की बात आ गई है कि उसके अंदर अगर उसमें धुत है और लत पड़ी हुई है, इसके लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत को और इदारों को फौरी तौर पे क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, कुछ लोग तो अपने काम कर रहे हैं। एएनएफ अपने तौर पर, मैं पिछले दिनों ब्रिगेडियर अदनान होते हैं एएनएफ के हेड हैं बलूचिस्तान के, जो कुछ उन्होंने मुझे बताया, मैं बहुत हैरान हो गया कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे ये जो मेरे फिगर्स थे इसका मतलब काफी ज्यादा बढ़ गया। और यहाँ रिफॉर्म सेंटर, गवर्नमेंट का एक वो है रिफॉर्म सेंटर है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनकी जरूरतों को ज्यादा बढ़ाना चाहिए, उनमें ज्यादा मरीज जो हैं ये एडिक्ट जाते हैं, उनको वहाँ ट्रीट करते हैं, उनको प्राइवेट जो जितने मुखैर हजरात अपने तौर पर कर रहे हैं उनको इनकरेज करना चाहिए। और साथ साथ में हमारा एक हबीब नाला शहर से गुजरता है, तो वो अभी से वो अंग्रेजों के वक्त का पानी जो जितने, क्योंकि ऊपर से जो पहाड़ों से पानी आता है वो उससे गुजरता हुआ जाता है, उसमें उन्होंने अपना अभी पानी वहाँ गुजरता ही नहीं है, उसमें उन्होंने अपने जो है कोई तकरीबन 500,000 जो है, बल्कि 2000 तो हर वक्त मौजूद रहता है, एक 3-4 किलोमीटर की पट्टी है, तो वहां रहते हैं। एक्शन लें, गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्शन लें तो उनको कहाँ ले, गिरफ्तार करें, पुलिस वाले तंग आ जाते हैं कि वो फिर अपना नशा मांगते हैं। फिर उन्होंने ये, अब इतने सेंटर होने चाहिए जब उनको ले जाकर उनको वहां पर एडमिट करवाएं और रिहैबिलिटेशन के लिए, तो दो तीन जो है वो आपके स्टेप्स हैं। एक तो क्रैक डाउन करें, और क्रैक डाउन करें बड़े लोगों। हम तो सुन रहे थे बड़े नामी गिरामी जो है वो लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, उनको फाइनेंस भी करते हैं, तो बगैर किसी उसके वो जो है ना कहते हैं कि किसी के लिहाज किए बगैर ये इतना ज्यादा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ, मैं कहता हूँ कि एक मुल्क के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ हुआ है कि नौजवानों को आप इस पे लगा दें, या वो काम करना शुरू कर देते हैं, वो खुद इसी में ड्रग यहाँ से वहां ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिकिंग करते हैं, या फिर वो खुद इसका शिकार होते हैं। तो पहले तो वो उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए
کہ جو ہمارے اپنے ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، میں نے نہیں دیکھا ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے کتنے سال میں کتنے انہوں نے جو ہے سیزن کیے ہوں گے. ان کو وہ کرنا چاہیے. ہماری ایف سی ہے، ان کو وہ کرنا چاہیے. اے این ایف کو زیادہ جو ہے وہ ٹاسک دینا چاہیے. ان کے اگر لوگ کم ہیں، پرسنل کم ہے، ان کو بڑھانا چاہیے، ان کے دائرہ اختیار بڑھانا چاہیے، تاکہ یہ لعنت جو ہے یہ پوری قوم کو کھا رہا ہے. صرف اس کو نہیں کہ ایک فیملی کو، پوری قوم کو، فیملی بگڑے ہوئے ہیں. تو یہ اور ساتھ میں ریفارم سینٹر جتنے ہیں جا کے ان کا علاج ہونا چاہیے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے، گورنمنٹ کے جو ہے ان کو وہ کرنا چاہیے. تو پھر کتنی جا کے یہ چیزیں کم ہوگی. اور ساتھ میں جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، سپورٹس ہے، تعلیم کے میدان ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن، نان فارمل ایجوکیشن، اس میں آپ تمام قسم میں کریں گے تو کر سکیں، ان صلاحیتوں کو یوٹیلائز کر سکیں گے اس ملک کے لیے، صوبے کے لیے، اپنی فیملی اور اپنے علاقے. صحیح. شہزاد صاحب، جمال خان صاحب مجھے بتائیے گا، جس طرح شہزاد صاحب نے کہا کہ یہ مسئلے تو آپ ترجیحات اور سفارشات سامنے رکھ سکتے ہیں نا کہ فوری طور پہ یہ نشے سے تو پاک کیا جائے. بالکل کوشش ہو سکتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ورکس ایز اے میکینزم، ٹھیک ہے نا جی، ہر چیز پلاننگ سے چلتا ہے اور انیشیٹیوز اس پہ لینے چاہیے. تو وزیر اعلیٰ صاحب سے میں درخواست بھی کروں گا، ان کو بتاؤں گا بھی کہ کریک ڈاؤنز ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم کیونکہ میکینزم کے تھرو چلتے ہیں، گورنمنٹ اپنے پاؤں پر اکیلے خود کچھ نہیں کر سکتا، عوام کی بھی ضرورت ہوتی ہے. این جی اوز کو بھی ہم آن بورڈ لیں گے جو کہ ریہیبلیٹیشن پر کام کر رہے ہیں، ڈرگ ریہیبلیٹیشن پر، ان کو بھی آن بورڈ لیں گے، کیونکہ ان کو سپورٹس کی طرف ہم کیسے لے جائیں. لیکن پھر ایک بات ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پلاننگ کبھی بھی نہیں ہوا ہمارا، ٹھیک ہے نا جی. پلاننگ کے لیے ہمیں ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، باٹم اپ اپروچ ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بڑا کمپلیکسڈ ہے اور انٹر لنکڈ ہے، ہر شعبے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے، سوشلی ہو، ٹھیک ہے نا جی، اکنامکلی ہو اور پولیٹیکلی ہو، یہ سارے انٹر لنکڈ ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلاننگ ہو ہر چیز کا. اگر ہم ایک سکول بنا رہے ہیں اس کا بھی کرائٹیریا رکھا جائے کہ اس میں آپ کو ایک سپورٹس گراؤنڈ لازمی رکھنا چاہیے، یہ تو مشروط کر دینا چاہیے. کیونکہ ہم ابھی تو بڑوں کو تو ہم جی ہاں ہم بڑوں پر تو ابھی فوکس نہیں کر سکتے کہ 50-60 ایئرز اولڈ ڈرگ ایڈکٹ، ان پر تو ہم فوکس نہیں کر سکتے ہم ان کو، لیکن ہم ان بچوں کو ہم ذہن سازی کر سکتے ہیں کہ سپورٹس کی طرف آپ جائیں، سپورٹس کی طرف. بہت شکریہ، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے. جمال خان صاحب بہت شکریہ. شہزاد ذوالفقار صاحب تھینک یو ویری مچ. شاہ جی آپ کا میں مشکور و ممنون ہوں. ناظرین، یہ بات تو ہے کہ جب تک ہم ساتھ تعلیم بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں، جب تک اس کا خیال نہیں رکھیں گے معاملات پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے، جس سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.